चौधरी रियासत अली कोंजर साहब हैं यहाँ। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किस सूबे से? वैसे तो पंजाब से तो लगा है, लेकिन अभी 23 साल से तो मैं इस्लामाबाद में हूँ। मैं इधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, फिर हाई कोर्ट का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। 2 साल पहले मैं एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार। सर, आपको शोबे कानून की तरफ आने का ख्याल कैसे आया? ये बहुत अच्छा है, जबरदस्त पेशा है। सारी दुनिया में बड़ी इज्जत की निगाह से इसको देखा जाता है। सर, करियर के इस ज़माने में किन शख्सियत ने आपकी रहनुमाई फरमाई? बेशुमार जितने सीनियर लोग हैं, चौधरी इत्तेज़ाज़ हसन है, उनके साथ काफी मेरा रवाबत रहा है। करामुद्दीन भंडारी साहब है, आबिद हसन मंटू साहब है, जिनके साथ काफी। सर, सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का सफर आप कैसे महसूस करते हैं? अच्छा जी, तगो है, मुसलसल तगो या जो होता है उसके इंतजार में। सुप्रीम कोर्ट में कितने हैं? टोटल 4000 वकील है पूरे पाकिस्तान में। सारे तो नहीं बनते सुप्रीम कोर्ट के वकील। फिर सुप्रीम कोर्ट का अहदेदार भी रहा हूँ। सर, आपके पास ज्यादा मुकदमा किसके? मैं कारपोरेट साइड पे काम करता हूँ, ज्यादा बैंकिंग साइड पे इसका एक्सपर्टीज जो मेरी है। सर, माजी और आज की अदालतों की कारकर्दगी, जजमेंट और जज साहिबान की खिदमत के मियार में क्या फर्क महसूस करते हैं? बहुत ज्यादा फर्क है। जितना मौसम सरमा और गर्मा में फर्क होता है, इतना तो है कम उसका। सर, राणा भगवान दास साहब के जजमेंट देख लें, जस्टिस बशीर जहांगीर साहब के जजमेंट देख लें, और आज के कुछ हवाले से। मैंने तो आपको मुझसे बता दिया कि जितना मौसम सरमा और गर्मा में फर्क है। सर, वकला बिरादरी का क्लाइंट के साथ वकला का किरदार अपने क्लाइंट के साथ शानदार। सवाल ये है कि वकला अपने क्लाइंट के मसाइल के हल करने में कामयाब होते हैं और समाज के दौरान क्या हालात होते हैं? समाज में एक्चुअली तो इतना टेक्निकल ये हमारा प्रोसीजर ही जो है ना, वो अजीबो गरीब है कि एक दरखास्त दे दो तो 4 महीने उसमें गुजर जाते हैं। कोई भी मुकदमा चल रहा है उसमें आप एक दरखास्त दे दें, वो 4 महीने इस तरह डरे आप कि ना। ये तो जज साहब का खाजा साहब ने गवर्नमेंट कहा था कि 25 साल चाहिए सिविल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मिनिमम, तो वो वाकई इस तरह होता है। लेकिन ये बदकिस्मती है कि कानून में भी इस किस्म की सिविल प्रोसीजर कोड है, वो इस किस्म का है कि उसमें अगर उसका लंबा करना चाहे, उसमें वकला भी शामिल होते हैं और जज साहबान भी, सारों की मेहरबानी से आगे काम। लेकिन सर, दूसरी तरफ शिकायत मौसूल होती है क्लाइंट की तरफ से कि कुछ वकला बिरादरी अपनी फीस की खातिर केसेस को उलझा कर रखते हैं, इसकी क्या वजह होती है? नहीं, हर कोई तो नहीं ना, सारी हर जगह कोई मुआशरे में सारे तो एक जैसे नहीं होते। बड़े बड़े अच्छे अच्छे नाम है, अच्छे अच्छे वकील है, तो कोई इस पे मैं ये नहीं कहूँगा। ये जिस तरह मुआशरे में सारे लोग मुख्तलिफ हैं, इसी तरह इसके पीछे भी। सर, पाकिस्तान की अदालतों में अमूमी तौर पर मुकदमात की तवालात के असबाब क्या होते हैं? तवालात के असबाब क्या होते हैं? वो तो मैंने आपको बताया है कि ये प्रोसीजर ही इस किस्म का है कि एक दरखास्त दे दो तो 4 महीने गुजर गया है सीपीसी में। इस तरह एडजमेंट ले लो, एक वकील एडजमेंट अगर लिख के दे देगा, जज तो करेगा। सर, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया सीपीसी, ये हाई कोर्ट की तरफ से सीपीसी बनाई गई है? नहीं, ये सिविल प्रोसीजर कोड है, जब पाकिस्तान बनने से पहले 1935 का। इसके प्राइस क्या है? जो सिविल मुकदमात होते हैं इसके तहत चलते हैं सर। इसी तरह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जितने क्रिमिनल केस होते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत चलते हैं। सर, जज साहिबान की भी कमी महसूस की जाती है? जज साहिबान इतनी बात जगह पे है, लेकिन अभी मैं इस्लामाबाद में देखता हूँ, जब मैं इधर आया था 15-20 तक जी, तो मुकदमात बड़ी अच्छे तरीके से चल रहे थे, बहुत ज्यादा उसमें प्रोग्रेस होती थी। अभी 80 जाते हैं तो वो। सर, पाकिस्तान की अदालतों में तकरीबन 25 लाख के करीब केसेस इल्तवा का शिकार, क्लाइंट परेशान, जिम्मेदार कौन?
ذمہ دار یہ طریقہ کار جو ہے قانونی ضابطے اس قسم کے ہے کہ یہ قانون پس میں اتر جاتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ میں نے تو آپ کو بتایا کہ ایک درخواست دے تو اور ججمنٹ آ جائے کوئی اس کے متعلق اسپیشل لا ہونا چاہیے. کوشش کر رہے ہیں آج کل بنا رہے ہیں کہ سبھی کو امینڈمنٹ کی ہے اس میں. سر حال ہی میں سپریم کورٹ سمیت ہائی کورٹ کے جج صاحبان کا اپنے عہدوں سے مستعفی ہونا آپ کی نظر میں اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلے پہ تو جنہوں نے میں نہیں جاتا لیکن یہ بڑی پریشان کن اور بڑا افسوسناک کوئی مایوسی کوئی چیز ہے ہی ہے نا جس نے مجبور کیا کہ سر بیانہ کمشنر راولپنڈی چٹا صاحب چیف جسٹس صاحب کے ساتھ الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا، پھر انہوں نے معافی مانگی. اصل حقیقت کیا ہے؟ نہیں معافی تو کوئی سامنے تو نہیں آئی ان کی. حقیقت کیا ہے سر؟ نہیں میں حقیقت تو جو کرانے والے ان کو پتا ہو. میرے وہ اس کی کوئی جو معافی ہے نا وہ آئی نہیں سامنے. جس طرح اس نے بیان دیا ٹی وی پہ آ کے اس کی کوئی معافی تو نہیں. اس طرح معافی کا بیان ہی آیا وہ خود آ کے دنیا. سر آپ کے خیال میں کمشنر صاحب کی طرف سے الزامات جو لگائے گئے ہیں پاکستان کے اداروں پر، یہ دیکھو نا اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. اس میں ہر ایک کو موقع دینا چاہیے جو بھی ہے پارٹیسپیٹ کرے. طریقہ کار تو یہی ہے نا جو قانونی طریقہ کار ہے. سر کمشنر صاحب کے بیانے سے پاکستان کے اداروں پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ اس اداروں پہ تو مرتب آلریڈی ہو رہے ہیں. جس طرح کام ہو رہا ہے ساری کوئی ادا تو نہیں نا. ابھی تو سوشل میڈیا ہے، ہر بندہ اویئرنیس ہے، ہر بندہ دیکھ رہا ہے. اس طرح تو آپ اسمبلی کی تقریریں دیکھ لو جو کل یا پرسوں ہو رہی ہے، کبھی ایسے ہوئی تھی پہلے. تو پھر یہ تو مطلب ابھی زمانہ نیا زمانہ آ گیا. سر عدالتوں میں آئین پاکستان موجود، قانون موجود، جج صاحبان کے پاس قلم کی طاقت، جج صاحبان انصاف کے فیصلے کرنے میں پریشان کیوں؟ یہ تو جج صاحبان ہی بتا سکتے ہیں کیوں پریشان ہے. لیکن آئین ہے، آئین پہ عمل تو نہیں ہو رہا. جی دیکھو نا پنجاب کی اسمبلی ٹوٹی، ادھر ٹوٹی، وہ ودن 90 days الیکشن ہونے تو ہوئے تو نہیں ہے. چھوڑ دیں مطلب ایسا. سر چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی، 5 رکنی، 7 رکنی بینچ تشکیل دیے جاتے ہیں، آگے چل کر یہ ٹوٹ جاتے ہیں، وجہ کیا بنتی ہے؟ یہ تو اب ان کو میں سپریم کورٹ کے انٹرنل جو ہے اس پہ تو میں نہیں کوئی ریمارکس دے سکتا. کیوں ٹوٹتے ہیں یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے کیوں کرتے ہیں. آج کل کے جج صاحبان اپنی انا پسند ناپسند کے تحت فیصلے کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کچھ دیکھا پسند ناپسند پہ کرتے ہیں؟ کیونکہ جو ججمنٹ سامنے آ رہی ہیں وہ سیاست کا شکار ہو رہی ہے یا مخالفت چل رہی ہے؟ سر بس یہ تھوڑی سی اس پہ کہہ رہے ہیں کہ زوال کی طرف سارے ادارے زوال کی طرف جا رہے ہیں. واقعہ 9 مئی پوری دنیا کے سامنے، بانیے پارٹی پی ٹی آئی پر 200 سے زائد کیسز بنانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیسز جو بھی بنا رہے ہیں دیکھو ہر ادارے کو ملک وغیرہ رکھنا ہے نا، بچانا ہے تو سب کو ایوری باڈی شوڈ پارٹیسپیٹ اور اپنی حدود میں رہ کر نا، اپنی حدود میں رہ کر وہ کام کرے. اس طرح تو جو بندہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہر کوئی جو تھا وہ گدار ہو جاتا ہے، ہر کوئی پھر وفادار ہو جاتا ہے. نا گداری اور وفاداری میں تھوڑا سا ہی فرق لگتا ہے ایسے مطلب ہے. تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ہر ادارے کو اپنا جو آئینی اس کی حدود ہے اس پہ رہ کر کام کریں. سارے کوئی بھل بتن ہے. میں تو کہتا ہوں جتنے ہمارے پالیٹیشین ہیں سارے کوئی بھل بتن ہے. کون ہے جو ملک کے خلاف کام کرے؟ سر واقعہ 9 مئی سول میٹر آرمی یار اس کی میں سیدھی سی بات ہے کہ اس کی بھی کوئی جوڈیشل انکوائری نہیں ہوئی. اتنا بڑا واقعہ ہوا اور پھر آئی جی جو موقع کا. اب دیکھو نا جنرل کامن سینس کی بات ہے. ادھر ہم نکلتے تھے جاتے تھے تو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تک جانا 1000 پولیس والا ہمارے آگے ہوتا تھا. وکیل تو پتا ہے کہ کوئی لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب نہیں کرتا. ادھر یار اتنی دور لوگ چلے گئے، کورٹ مانڈر ہاؤس ہے اور سارا ہے، کوئی کسی بندے نے رکے نہیں ہے. یہ کامن سینس کی بات ہے. میری عقل میں تو نہیں بات آتی کہ کیا ہوا ہے. آئی جی کی ذمہ داری نہیں تھی بالکل ساری جو ہے اس کی تو اس کی ذمہ داری تھی. وہ سارا لا اینڈ آرڈر اس کی آتا ہے تو اس کو کیوں نہیں انہوں نے پوچھا؟ انویسٹیگیٹ کرے نا، اس کو پوچھے کیوں نہیں آپ نے روکا ان کو. ادھر ہم جاتے ہیں تو ہماری تو بار بار کے وکیلوں کو
پینٹی لگاتے ہیں اور کرتے ہیں، ادھر کوئی ایک سیل بھی نہیں ہوگا. سر واقعہ 9 مئی سول میٹر آرمی کورٹ تشکیل دینا، آرمی کورٹ میں سول میٹر چلانا، کیا پاکستان کی عدالتوں میں سول میٹر؟ یار یہ سول دیکھو نا، آلریڈی یہ کورٹ سب جوڈیس بھی ہے، کورٹ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے پہلے جج صاحب نے کہ نہیں ہونی چاہیے ملٹری کورٹ. ابھی وہ پینڈنگ ہے، سب جوڈیس ہے، انہوں نے ریویو کیا ہے دوبارہ، وہ سب جوڈیس ہے، اس میں میرا سر یہ پینڈنگ کیوں چلے آتے ہیں کیسز، امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتی اس پہ؟ امپلیمنٹیشن کیا ہے، ریویو ہے، دیر از اے پروویژن آف ریویو ان دی لا. تو وہ تو کورٹ نے آرڈر کر دی آگے جی ملٹی کورٹ سے نہیں اس میں ہونی چاہیے، سول کورٹ میں چلنے چاہیے. اس کا ریویو کیا تو نیا جو سب بینچ اس میں انہوں نے ان کو پچھلا سیٹسفائڈ کر کے تو پینڈنگ ہے بفور دی کورٹ. سر اڈیالہ جیل سمیت پاکستان کی جیلوں میں قیدیوں کے بے تحاشا مسائل، قیدی بیماریوں کا شکار، ذمہ دار کون؟ ذمہ دار حکومت ہی ہوتی ہے، حکومت وقت اور کون ہے؟ کیا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اور یہ جج؟ نہیں، جو اس کا ہے ان کی بھی ہے، لیکن جو انتظامیہ ہے دیکھو نا، جیل میں سپرنٹینڈنٹ جیل ہوتا ہے، ان سائڈ جو ذمہ داری ہے وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کی ہے. تو سپرنٹینڈنٹ جیل کس کے اندر آتا ہے؟ وہ صوبے کے اندر آتا ہے. ہاں تو سارا مطلب ہے. ابھی میں ٹی وی پہ لگا ہوا تھا کہ تو ایک اور قیدی قتل ہو گیا اڈیالہ میں، تو یہ مرا کس کی ذمہ داری ہے؟ اتنی انہیں فوج رکھی ہوتی ہے انتظامیہ کے لیے، کوئی پاس نہیں مار سکتی چڑیا ہوتا، تو یہ پھر کام ہوتا ہے تو ان کی ذمہ داری ہے، اور ان کو انویسٹیگیٹ کر کے سزا دینی چاہیے ان کو جو ذمہ دار. سر آپ اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں، اسلام آباد سمیت پاکستان کے اہم مسائل کیا ہیں؟ مسائل سب سے بڑی جو عوام کی ہے وہ تو مہنگائی ہے، لا اینڈ آرڈر مسائل ہے، ملک میں ہے ہی نہیں، قانون ہی نہیں ہے، ضابطہ ہی نہیں ہے، انصاف نہیں ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انصاف ہو، ظلم نہ. تو یہ معاشرہ پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے، تو سمجھ نہیں چل رہی سارے ادارے. سر نئی حکومت کو خواجہ پالیسی، معیشت، غربت، دہشت گردی، کرائم کے ساتھ عوامی مسائل کا سامنا، کیا آپ کے خیال میں نئی حکومت ان مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہوگی یا سب سے باخر دکھائے گی؟ نہیں، آپ یہ دیکھیں نا جس طرح اسمبلی میں ہو رہا ہے، کوئی ہے کوئی بچنے والی بات یا کوئی کردار والی بات ہے؟ ساری دنیا کو پتا ہے. دیکھو ابھی آئی میں یہ پھر انویسٹیگیشن کا معاملہ ہوتا ہے، جس طرح یہ فیصلے یا جس طرح لوگ الزام لگا رہے ہیں سوشل میڈیا کے، فارم 45 کا رزلٹ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور اس طرح ہم بھی جب ابھی آج سے 50 سال سے تو بڑی ہوش و باس میں دیکھ رہا ہوں چیزیں، تو رات کو ہم ساری رات دیکھتے رہتے تھے ٹی وی، صبح پتہ چل جاتا یا ریڈیو پہ کہ فلاں جیت گیا. ابھی آج تک رزلٹ آ رہے ہیں 8 کا یا 7 کا رزلٹ ہے، مہینے بعد بھی ابھی رزلٹ بدل رہے ہیں. تو یہ کیا پھر اس میں کیا کہیں گے اس کو؟ تو آپ کے خیال میں اس طرح یہ الیکشن اس سلیکشن میں یار اس پہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ سلیکشن ہوئی ہے، لیکن فیئرنیس جو ہے نا وہ تو ساری دنیا اٹھا رہی ہے. کہتے ہیں نا واضح کر کے خدا نکال رہا ہے خدا سمجھو. تو اگر یہ ہر بندہ ہر لیڈر یہ کہتا ہے تو اگر یہ صحیح ہے تو پھر خلق خدا کی بات تو کچھ اور ہے. سر آپ کے خیال میں نئی حکومت اپنی مدت پوری کرنے میں کامیاب ہوگی؟ میرا خیال نہیں کرے، میری اپنی ذاتی رائے ہے، بڑی مشکل ہے جس طرح کے حالات ہیں. یہ تو یونائٹڈ ہونا چاہیے جی ساری فورسز کو، ساری پولیٹیکل کو، اور سارے پچھلے جو ہے نا چیزیں چھوڑ کے نئے چیز سے ملک کے لیے، استحکام کے لیے، تو اس کو سارے کٹھے ہو، 1 پوائنٹ جگہ کے ملک کے لیے ہم سارے کٹھے. سر غزہ پہ بات کرتے ہیں، اسرائیل اس جنگ میں آگے شمال سے شروع ہو کر سر بہت ظلم ہے، بہت ظلم ہے. سر شمال سے شروع ہو کر جنوب تک پہنچ گیا، ایسے میں غزہ کا کیا مستقبل ہے؟ غزہ کا کیا ہونا جی، مسلمانوں کے مستقبل کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا کتنے ہمارے اقبال نے کہا تھا ایک اور مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. آج وہ ان کی جو جس طرح ظلم اور ستم ہو رہا ہے، بینگ مسلمان ہمارا تو فرض ہے کہ we should اس کو کنڈیم کریں. ہماری کتنی حکومتیں جو کنڈیم کر رہی ہیں. سر آپ کے خیال میں اگر اسلامی ممالک تھوڑی سی جرات سے کام لے لیں تو مسئلہ غزہ حل ہو سکتا ہے؟ بالکل حل ہو سکتا ہے. سارے وہ بے شمار ہیں، ان کا بائیکاٹ کریں، ان کے خلاف اکٹھے ہو جائیں.
تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نہ حل ہو. سر